बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इस प्रोग्राम में आप हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उनके मुतल्लिक हमारे उलमा इकराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम पीनान इकराम आपकी रहनुमाई करते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आपके मसाइल का हल बयान किया जाता है, आपको वज़ाइफ बयान किए जाते हैं, वज़ाइफ बताए जाते हैं, मुजर्रब और अक्सीर आमाल बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको इखलाकी तौर पर भी रहनुमाई मुयस्सर आती है। और जनाब दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप जामे अंदाज में अपना मसला हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको ख़त लिखना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, जैसा कि कॉल के लिए नंबर मौजूद होता है। तो उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं, अपना नाम लिखिए, अपनी वालिदा का नाम लिखिए, अपने मसाइल तहरीर फरमा कर हमारे दिए गए एड्रेस पर आप अरसाल कर सकते हैं। मगर शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा और उस मसले का हल हमारे उलमा इकराम तहरीर फरमाकर आप ही को अरसाल कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम इस्तिखारा सिर्फ आपके लिए तरतीब दिया गया है कि देखने और सुनने वाले उनके मसाइल अगर जिस्मानी हैं, रूहानी हैं, माशरती हैं, अखलाकी हैं, अगर वो जिक्र से, कुरान की आयतों से, खासुल कुरान से या फिर अस्माउल हुस्ना से हल होते हैं तो यहाँ से आपको रहनुमाई मुयस्सर ज़रूर आए। आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आलिम दीन, मुफ्ती भी हैं और बहुत ही खूबसूरत तबीब भी है, मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि नौजवान स्कॉलर हैं, अल्लाह ने उन्हें बहुत ही मर्तबा और मकाम अता फरमाया इस लिहाज से कि वो मखलूक खुदा की खिदमत भी करते हैं। मेरी मुराद नौजवान स्कॉलर साहिबजादा कासिम रसूल साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह करम। और जनाब ये प्रोग्राम आपके लिए सजाया गया है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ड्यूरिंग प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं परेशानियों से निजात के लिए और मसाइल के हल के लिए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा रूहानी मामला है जो आप डिस्कस करना चाहें तो उसके मुतल्लिक भी आपको रहनुमाई हासिल हो जाएगी। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो हम सब के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर चलते हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि किसी के घर में गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा होता है, किसी घर के अंदर नफसियाती आर्ज़ा होता है। लेकिन जब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं हम तब सोचना शुरू करते हैं कि हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, खा वो इखलाकी हो, माशरती हो, कुरानी हो या फिर रूहानी हो। तो मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी शख्स के साथ ऐसा मामला है कि उसका दिल जो है उसमें सुराख है, या फिर क्योंकि कल भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की और आज फिर से करना चाहूँगा कि अगर किसी के दिल के अंदर सुराख हो तो इसके मुतल्लिक इनकी ज़ाती राय क्या है कि वो क्या पढ़े कि अल्लाह उसका ये मसला हल कर दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम अपने नाम शाफी की बदौलत हर बीमार को शिफा अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लाब दहन के सदक़े से जितने भी ऐसे मरीज़ जिनके दिल में सुराख हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत अता फरमाए। सबसे पहली बात ये कि शिफाए हकीकी मिन जानिबिल्लाह है, वही शाफ़ी है, और तकलीफ़ आ जाना ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। तो इस सूरत हाल में अगर हमारा रजू इल्लाह मजबूत हो जाए तो मालिक जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। सबसे पहले हम कहते हैं तदबीर करनी चाहिए। तदबीर में इलाज है, ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कहते हैं, तिब्बी इलाज कह लें, किसी भी तरह से उसका जो इलाज है, मुआवजा है, उसकी काविश कोशिश और उसके लिए जद्दोजहद और साई करना चाहिए। साथ साथ रूहानी रहनुमाई भी लेनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़
قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے، اس کا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اس بچے پہ دم بھی کیا جائے، کسی کھانے والی چیز پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دی جائے یا کھلا دی جائے، جتنی عمر اس بچے کی ہے اس حساب سے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ مسلسل جب تک وہ روح بصحت نہیں ہوتا اس کو جاری رکھا جائے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی بدولت اس بچے کو شفا یا فرمائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے، ایسے لوگوں کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے جن کے بچوں کے دلوں میں سوراخ ہے اور وہ پریشان ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رحمت کی امید ہے اور وہ طلبگار ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی ایسا ہے جو اکثر ہمارے یہاں ایک سوال آتا ہے، جی رشتہ نہیں ہوتا، جب رشتہ ہو جائے تو پھر دیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کازز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، معاشی تنگی بھی ہو سکتی ہے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ کیا کرے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے؟ یہ جانیں گے ہم صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اگر رشتہ ہو جائے اور پھر دیر ہو رہی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ آسانی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی بالکل، آپ نے سوال پوچھا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے، یہ سوال جو ہے بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ مسئلہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رشتوں کا نہ ملنا۔ بارہا اسی پلیٹ فارم سے میں نے گزارش کی کہ کچھ تو ہماری ڈیمانڈز زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ رشتے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا کچھ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو یا بندی کو آزماتا ہے کہ آیا میرا بندہ اور بندی صبر بھی کرتا ہے یا کرتی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ہاں پھر ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ بہت زیادہ رشتے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس لیے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر کی تلاش ہے، بہتر آتا ہے پھر آرزو ایک دل میں خواہش ہوتی ہے نہیں اس سے بھی بہتر کی تلاش ہے۔ وہ بہتر کی تلاش میں ایسا ہوتا ہے، بچہ ہے تو اس کی ایج جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ بچی ہے تو اس کی ایج کافی زیادہ ہو چلی جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ہمیں بہتر کی بہترین کی تلاش نے اتنا دور تک پہنچا دیا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی جو بیماری ہے کہ رشتے نہ ہونا، یہ بیماری نہیں حقیقتاً، لیکن بیماری میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس امید پہ بیٹھ جانا کہ نہیں یار اس سے بھی مجھے بہتر چاہیے۔ بلا شک و شبہ والدین اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے رشتے جو ہیں بنا دیکھے نہیں کرتے، بنا سوچے سمجھے نہیں کرتے، لیکن اچھا نظر آنے کے باوجود پھر یہ آرزو کرنا کہ یار مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے، اچھا مل جانے کے بعد اس سے بھی اچھا چاہیے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی اپنی نظر کو دہرانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے۔ یقینی طور پہ وہ والدین، وہ بہنیں بذات خود، وہ بھائی بذات خود رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ پھر اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ بندے پہ پریشانی آئی، بندے پہ آزمائش آئی، مشکل آئی تو یہ کس دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے؟ آیا وہ میرے ہی نیک بندوں سے، میری ہی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، میرے ہی محبوب کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتا ہے؟ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ نمازوں کی پابندی تو سبھی ناظرین سے کہا جاتا ہے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مفہوم ہے، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اور نماز کو ترک کر دیا، فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو اس لیے جو بہنیں، جو بھائی یہ آرزو کرتے ہیں، بلکہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایج ایسی آ جاتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے کے مسائل جو ہیں وہ جلد ختم ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات بہتر اسباب پیدا فرما دے، تو نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک کی 4 مرتبہ تلاوت کی جائے، اول آخر ایک تسبیح درود پاک یا 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل 4 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل
قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر مشکلوں کا شکار ہیں تو جناب استخارہ کروائیے، اگر آپ کسی قسم کی بندش کا شکار ہیں تو بھی استخارہ کروائیے، اور اگر آپ کسی معاملہ میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ آپ ڈیورنگ پروگرام جب چاہیں کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اور مفتیان عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ اسے اپنا گھر عطا فرما دے اور وہ مالک ہو جائے تو کیا پڑھے، کیا کرے، کس نام سے اللہ کو پکارے، کون سی صورت سے مالک کو پکارے کہ اللہ اس کو زمین کا مالک بنا دے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، پہلے ان کا سوال سنتے ہیں پھر مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے نا استخارہ کروانا ہے۔ جی جی، کس سلسلہ میں کروانا چاہتی ہیں میری بہن استخارہ آپ؟ جی سر ہمارے نا 4 دن ہو گئے ہیں، گاڑی گم گئی ہے، دروازے سے نا چوری ہو گئی ہے۔ اچھا جی جی تو اس کا نا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ چلیں جی، آپ یہ بتا دیجئے کہ جن کے نام وہ گاڑی تھی ان کا نام کیا ہے؟ جی محمد نعیم۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام؟ والد نسیم بی۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کری میری بہن؟ جی میں کال لاہور سے کر رہی ہوں، ویسے ہماری والا کے رہنے والے ہیں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری پیاری بہن جو کال کر رہی تھیں ان کی گاڑی گم گئی ہے، تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے وظیفہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ جی اللہ مسلم۔ جی میری بہن سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور گھر والے سب کوشش کریں کہ نماز بالکل نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، قرآن پاک کی تلاوت روٹین میں گھر میں کیا کریں لازمی طور پر، اور وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون 1100 بار روزانہ پڑھیں۔ یہ عمل 11 دن کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے آپ کی جو مسروقہ مال ہے، گاڑی ہے، وہ برآمد ہو جائے گی۔ لیکن صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لو لگا کر بڑے یقین کے ساتھ اس کو وظیفے کو کریں، اور اپنی جو قانونی کارروائی ہے، ایفرٹ ہے، کوشش ہے، وہ بھی لازمی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن ضرور آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرا جو مسئلہ آپ سے دریافت کر رہے تھے ہم، جی وہ مسئلہ کیا پوچھا آپ نے؟ جی کہ اگر کوئی شخص بے گھر ہو تو اس کے سلسلہ میں اسے کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ اسے ایک گھر کا مالک بنا دے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک ہے، اور میں اس حوالے سے وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو سورہ ملک روزانہ ایک بار پڑھا کریں صبح کی نماز کے بعد، اور رات کو روزانہ یا اللہ یا مالک ہو یا وارث ہو 303 بار اول آخر دوشی کے ساتھ یہ دونوں وظیفے کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ضرور کو صبح پیدا کر دے گا۔ شرط یہی ہے ساتھ کوشش اور کاوش بھی جاری رکھیں۔ جی، تو ہمارے مفتی صاحب آپ کو 2 مسائل کا حل بتا رہے تھے۔ ایک تو ہماری کالر جنہوں نے کال کی اور اپنی گاڑی کے گم ہونے کے لیے وظیفہ جانا کہ کون سی آیت پڑھی جائے کہ اللہ اسے واپس لوٹا دے، تو انہوں نے وظیفہ تعلیم کر دیا۔ اور دوسرا، اگر آپ بے گھر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی زمین میں سے آپ کو کچھ حصہ عطا فرما دے، آپ کو گھر عطا فرمائے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے آپ کو وظیفہ تعلیم فرما دیا۔ اس وظیفے کو جاری رکھیے اور ساتھ میں کوشش و کاوش کرتے رہیے، محنت جاری رکھیے، اللہ آپ کا یہ معاملہ ضرور حل فرمائے گا، بشرطے کہ آپ نمازوں کی پابندی ساتھ میں جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا کافی عرصے سے کاروباری اور مالی بندش ہوئی ہوئی، اس سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کس قسم کی کاروباری بندش ہوئی ہے؟ کیا کاروبار کرتے تھے آپ؟ سر میرا پراپرٹی کا تھا، پھر اس کے بعد کپڑے کا کیا، تو یہ کچھ عرصے سے پھر بریک ہو گئی ہے، لگ گئی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اپنا نام بتا دیجئے۔ سر میرا نام تنویر احمد ہے جی۔ اور والدہ کا نام؟ نسیم۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ چلتے ہیں صاحبزادہ علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے تنویر صاحب کے لیے کوئی وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی علامہ۔ جی بھائی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کے بزنس میں جو بھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا پراپرٹی کا ہے اور کوئی اور بھی معاملہ ہے، اس میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کووڈ کی کچھ سچویشن ایسی تھی جس کی وجہ سے اوورآل میں سمجھتا ہوں صرف اپنے پاکستان ملک کے نہیں، سبھی دنیا کے معاملات ایسے تھے، لیکن الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ نے بتایا کہ بندش ہے
جس وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. صرف ایک گزارش کروں گا، اگر رب تعالیٰ کی ذات اپنے کسی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی بندہ روک نہیں سکتا کسی بھی طریقے کی بندش کرنے کے بعد. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، اس کی بارگاہ میں گزارش کرے. جب وہ رب دینے پہ آ جائے تو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، اور جب وہ رب لینے پہ آ جائے کوئی بندہ روک نہیں سکتا. تو اللہ پاک آپ کو آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. صلاۃ و صوم کا، نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ. 2 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں. جی، تو علامہ صاحب رحمائی فرما رہے تھے ہمارے اس کالر کی جو کہ ہمیں کال کر رہے تھے لاہور سے، اور وہ رزق کی پریشانی میں مبتلا تھے. اللہ خالق کی کائنات ان کو برکتیں عطا فرمائی. تو جناب اگر آپ بھی پریشان ہیں اور کسی مشکل میں مبتلا ہیں، کسی پیچیدگی میں، تو جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ جناب جب بھی آپ کال کریں تو کوشش کیا کریں کہ جو ڈسٹورشن ہے، شور ہے، اس سے دور ہو جائیں. اور پھر یہ کوشش کیا کریں کہ جس مقام پر سگنلز وغیرہ پورے ہوں وہاں سے کال کریں. اور جو بھی سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے اس سوال کو اپنے دماغ میں دہرا لیا کریں تاکہ سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی ویژن کی آواز بھی بند کر لیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سننے والے ہیں، جو دوسرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. کیونکہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ذکر کا عادی بنانے کے لیے، اور پھر آپ کے مسائل کا حل کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب، اور جناب ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایسا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کینسر جیسی بیماری ہے، اور وہ کیا نام اللہ کا لے اور کیسے پکارتا رہے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے، یا پھر اگر وہ لاسٹ سٹیج پر ہے تو کم از کم سکون تو ہو کہ مشکلیں تو ضرور ہیں لیکن سکون ہو. بیماری میں انسان موت کی طرف ضرور بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی تھوڑا سا سکون مل جائے تو اس سے وہ بھی ایک بہت بڑی عنایت ہوتی ہے. جی مفتی صاحب. سب سے پہلے تو سورہ رحمان اس مرض میں ایسی تاثیر رکھتی ہے، ایسا سکون رکھتی ہے اور شفا بھی یقیناً اس میں ہے کہ میں نے کینسر کے مریض اور پچھلے ہمارے اس ملک میں پچھلے 1 سال سے دنیا میں کرونا کے وینٹیلیٹر پہ مریضوں کو یہ ہدایت دی کہ انہیں سورہ رحمان کی تلاوت ترجمہ سمیت سنائی جائے تو انہیں سکون میسر آیا. سانس لینے میں جو تکلیف تھی ان میں بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت فرمائی. تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں بھی ایسے مریض، اور اگر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس کو سن لیں بما ترجمہ، تو انشاءاللہ الرحمن ان کی مرض میں بھی جو ہے وہ کمی آئے گی اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ انہیں سکون بھی میسر آئے گا، تکلیف میں بھی نمایاں کمی جو ہے وہ ہوگی. اور اس کے علاوہ اسماء الحسنہ میں سے یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا شافی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا شافی، ان کو کھلا پڑھتے رہا کریں. اور ساتھ سورہ رحمان کو جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سنیں. اللہ کے فضل سے یقیناً ان کے مرض میں بھی شدت میں کمی آئے گی اور انہیں سکون اور تلخی میں بھی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ راحت جو ہے وہ نصیب ہوگی. جی، تو مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ایسے مریضوں کے لیے جو کہ کینسر میں مبتلا ہیں، اور بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ ہمارا، میرا، آپ کا، مفتی صاحب کا ذاتی تجربہ نہیں، یہ تو پوری دنیا کے بڑے بڑے لیبارٹریز میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ اگر پانی کے اوپر سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جائے اور ان قرآنی آیات کی صوتیت، الفاظ کی برکت اور قرآن کی وحی کی عنایت کی وجہ سے، صوتی اثرات کی وجہ سے اس کی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں. بیماروں کو سنائی جائے تو شفا انہیں میسر آتی ہے، اور زندگی سے بالکل مرنے کے قریب پہنچے ہوئے لوگوں کو سنائی جائے تو موت بھی سورہ یاسین کی طرح آسان کر دیتی ہے. سورہ رحمان کی بہت برکتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر فراوانی رزق ہو تو آپ سنا کریں، اپنے گھر میں لگایا کریں. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت سننے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی عادت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن خود پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس کی آواز، اس کی آواز سے بھی آپ کے گھر پر رحمت نازل ہوگی.
قرآن کی آواز بھی اگر آپ کے در و دیوار سنتے ہیں تو در و دیوار پہ سکینہ نازل ہوگی. آپ کے گھر کے جو ہیں وہ چوکھٹ بھی سن لے تو اس کے اندر پھر رحمت نازل ہوگی اور بلائیں باہر نکل جائیں گی. تو جناب گھروں کے اندر سورہ رحمان کو سننے کی عادت ڈالیے اور بیماروں کو سنائیے بما ترجمہ، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات و اکرامات کا ہمیں اندازہ ہو. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیں، بالخصوص اس معاملہ میں جو ابھی میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں، میاں اور بیوی ہیں، اور خامد کی توجہ کسی غیر خاتون کی جانب ہے، اور توجہ اس لیے ہے کہ ناجائز تعلقات تو نہیں، ہم لائیو ہمیں کہنا چاہیے، کسی اور جانب توجہ ہے، کسی کے ساتھ ایسے ریلیشن میں ہیں جس کی وجہ سے ان کی زوجہ کی، ان کی بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کیا پڑھیں کہ اللہ ان پر آسانی فرما دے اور اسے ہدایت عطا فرما دے. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب، لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے کال لیتے ہیں پھر اکٹھا ہی صاحبزادہ صاحب سے سوال کا جواب لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں شادیہ آواز آ رہی ہوں شیخوپورہ سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے. کیا ہوا ہے میری بہن آپ کو؟ صحت ٹھیک ہے، جرکان ہے کالا تو اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کب سے ہے یہ معاملہ آپ کے ساتھ؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کچھ پریشان سی ذہن. چلیں جی آپ کا سوال پہنچا. والدہ کا نام بتا دیجئے. ہے کوئی 4-5 سال کی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھیں، ہماری پیاری بہن جو کہ شیخوپورہ سے کال کر رہی تھیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ہیپیٹائٹس ہے، غالباً کالا یرکان ہے. تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرما دے؟ جانتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے. جی بہن، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لمبی زندگی ایمان والی آپ کو عطا فرمائے. یقینی طور پہ آپ میڈیکلی اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں گی. میری بھی ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ٹریٹمنٹ لازمی کرواتی رہے. حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں، 5 روپے 10 روپے جتنی رب نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے. اس کے لیے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی صورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، الم نشرح لک صدرک، چھوٹی سی سورہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے صبح کے وقت بھی دونوں کو اکٹھا تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پی لے. شام کے وقت، رات کے وقت بھی اسی طرح عمل کرے. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات سے کاملہ عطا فرما دے گی. جی تو علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس پیاری بہن کو جو کہ شیخوپورہ سے کال کر رہی تھی اور اپنی بیماری کے متعلق پریشان تھی. جو طریقہ کار بتایا گیا اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ مالک کائنات شفا عطا فرمانے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے میاں ظفر اقبال نام ہے. ٹھیک ہے. غصہ بہت آتا ہے انہیں. ٹھیک ہے. ظفر اقبال صاحب ہے نام. اور غصہ صرف غصہ ہی آتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ظفر اقبال صاحب کی والدہ کا نام بتا دیجئے. فرق. آپ کو تو غصہ نہیں آتا ہوگا نا میری بہن؟ نہیں، میں تو غصہ نہیں کرتی، اسے غصہ آتا ہے، بڑے بیٹے کو بلاتا ہی نہیں ہے گھر میں. چلیں جھگڑا کرتے ہیں. کتنے عرصہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں؟ یہ 1 سال سے ہو رہا ہے. چلیں یہ بتا دیجئے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سامنے سے. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری پیاری بہن کال کر رہی تھیں، انہیں ایک گلہ ہے اپنے خامد سے کہ جی ان کو غصہ بہت آتا ہے. تو میری بہن آپ بھی برداشت کیا کریں، اگر آپ برداشت کریں گی تو انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ بلا وجہ غصہ کوئی بھی شخص نہیں کرتا. پھر بھی مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے آپ کے لیے وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی میری بہن، ایک تو جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا آپ بھی برداشت کریں اور ایسے اعمال یا ایسے افعال یا ایسے اقوال آپ سے سرزد نہ ہوں جن پہ آپ کے جو ہے وہ شوہر نامدار کو غصہ آئے. اور دوسری بات، وظیفے کے طور پہ آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا لطیف یا ودود
اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، جو پانی آپ کے شوہر پیتے ہوں یا کھانے والی چیزیں دم کر کے انہیں دیں، انشاءاللہ الرحمن ان کے مزاج میں لطافت اور نرمی آئے گی۔ اور ایسے ہی سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ آیہ مبارکہ صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں وظائف کریں، انشاءاللہ الرحمن ان کے مزاج میں نرمی اور ٹھنڈک آ جائے گی۔ جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے میری اس پیاری بہن کی جو کہ لاہور ساندہ سے کال کر رہی تھیں اور اپنے گھر میں جو بھی معاملات ہیں ان کے متعلق پریشان تھی۔ اللہ آپ کے گھر کے اندر سلامتی ہم آہنگی نازل فرمائے اور آپ کے گھر کے اندر سکون اور اتفاق پیدا فرمائے۔ تھوڑا سا معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی ذات پر تو بہت تنقید کرتے ہیں، انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن اپنے اعمال و افعال کو نہیں دیکھتے، اپنے ایسے اعمال کے اوپر ہم نظر ثانی نہیں کرتے جن کی وجہ سے دوسروں کو تھوڑی کفت ہوتی ہے۔ ہمیں خود بھی صبر کرنا چاہیے اور نظر انداز بھی کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کے مزاج کو بھی سمجھیں۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کے ذاتی طور پر تو غلام ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میری بہن آپ بھی اپنے مزاج میں تھوڑی برداشت پیدا کریں اور توجہ دیں کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے شریک حیات، آپ کے زندگی کے ساتھی، آپ کے جیون ساتھی، آپ کے سرتاج کو جو کہ آپ کے اولاد کے والد بھی ہیں اور آپ کے لیے قابل احترام بھی ہیں، انشاءاللہ مالک کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو صاحب رضا قاسم رسول صاحب سے یہی بات میں ابھی کر رہا تھا جو کہ ان سے جواب لینا چاہ رہا تھا کہ گھروں کے اندر ناچاکیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر کسی شخص کی توجہ کسی غیر محرم عورت کی طرف ہو اور اس کی زوجہ اسے پسند نہ کرتی ہو تو وہ خاتون کیا پڑھے کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور ہدایت کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ جی بالکل قبلہ، آج معاشرے میں ایسے بہت سے کیسز سننے کو ملتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی گزارش کرتا چلا جاؤں کہ خصوصی طور پہ والدین اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں، والدین اپنی اولاد کی تربیت میں دین کو شامل کریں۔ جہاں دنیا کے لیے اتنی سٹرگل کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، بلا شک و شبہ کرنی چاہیے، لیکن دین کے لیے بھی اتنی ہی سٹرگل کریں تاکہ اولاد کو پتہ ہو کہ دین میں والدین کا مقام کیا ہے، بیوی کو پتہ ہو شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کو پتہ ہو بیوی کا مقام کیا ہے، اور ان دونوں کو بلکہ سبھی مسلمانوں کو پتہ ہو۔ جس طرح سے ابھی قبلہ نے سوال کیا کہ اگر کسی نے اپنے ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ قائم رکھے ہیں، وہ کوئی ایسے ریلیشن شپ میں ہے جو کہ جائز نہیں ہے، مطلب کہ وہ نکاح کی صورت میں نہیں ہے، نکاح کے بغیر ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں یہی ہے کہ وہ جو وائف ہیں، جو ان کی زوجہ ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جہاں کسی کے ہاں جاتے ہیں، کالر جی بولیں آپ بولیں۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی تو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بڑی ہلکی آواز آ رہی ہے، میں روبینہ پرویز بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ ٹیلی ویژن بند کر لیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا بھائی، مجھے مفتی صاحب نے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا تو جواب دیا تھا۔ سوال کیا کیا تھا؟ جی مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا گھر کے بکنے کے لیے ایک وظیفہ، وہ میں کر رہی ہوں، لیکن گھر بکنے کے لیے تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا جو میں کر رہی ہوں، مگر گھر کے بکنے میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے حل کے لیے مجھے کوئی ان سے بولے کہ مجھے کوئی پڑھنے کو یا مشکل ختم کرنے کو بتائے جس سے یہ ڈیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں اور وظیفہ کیا تعلیم فرمایا تھا؟ والدہ کا نام؟ میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں اور کیا وظیفہ تعلیم فرمایا تھا؟ لاہور سے کر رہی ہوں اور میری والدہ کا نام صفیہ سلطان ہے، میرا نام روبینہ ہے۔ اور جو وظیفہ آپ کر رہی تھی وہ کون سا تھا؟ بتایا تھا یا معین بنو
या मुहिमनो या रहीमो पढ़े आप। क्या या मुहैमिनो, ठीक है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। जी, हमारी प्यारी बहन लाहौर से कॉल कर रही थी और अपने घर को सेल करने के लिए उन्होंने वजीफ़ा तलब किया, जिसकी वजह से ग्राहक तो अकॉर्डिंग टू हर आ रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं। उन्हें दूर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो हमें मुफ्ती साहब ही बताएंगे, लेकिन खुशी है कि आपको फ़वाइद पहुँचना शुरू तो हो गए। जी मुफ्ती साहब। जी, मेरी बहन से गुजारिश ये है कि ज़्यादा खुशू खुजू से वजीफ़ा करें, नमाज़ों का अहतमाम साथ लाजमी करें, कोशिश किया करें जब ये वजीफ़ा करें तो जो है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर अपना सर सजदे में झुका के ये वजीफ़ा करें, और वजीफ़े में कुछ इजाफ़ा कर लें आप, या अल्लाह या वकीलु या मुहैमिनु या नाफ़ियु, या अल्लाह या वकीलु या मुहैमिनु या नाफ़ियु। इसको आप पढ़ें, 333 बार रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला रुकावटें भी दूर फरमाएगा। जी, तो मुफ्ती साहब आपको वजीफ़ा तालीम दोबारा से कर रहे थे हल मुश्किलात के लिए, जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए। इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को बाईने ही जारी रखेंगी तो फ़वाइद ज़रूर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये भी है कि हम वज़ाइफ सुन तो लेते हैं, उनको जब करने की बारी होती है तो तस्हीह के बग़ैर ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, किसी को सुनाए बग़ैर, किसी को बताए बग़ैर, ज़ेरें और ज़बरें और उनके आराब के बग़ैर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो नताइज हासिल नहीं होते। खैर, इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मैंने ना आपसे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी पूछिए। मियां बीवी में इख्तिलाफात की वजह से मेरी भावज 3 साल हो गए हैं अपने मेके जाके बैठी हुई हैं। ठीक है, तो वो मेके वाले उनका कोई किसी हवाई सुलह की तरफ जो ही नहीं कर रहे। ठीक है। एक आप बेटा है उनका, यानी भाभी को भेज नहीं रहे आप ही को? वो उनको गए 3 साल हो गए हैं। ठीक है, आ जाएंगी। आप भाभी का नाम बताइए, उनकी वालिदा का नाम बताइए। हाँ जी, उनकी नाम तैयबा और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम समिया, ठीक है। और भाई का नाम? भाई का जुबैर। अच्छा जी, ये बता दीजिए कि जो लोग रुकावट डाल रहे हैं उनमें से किसी का नाम आता है आपको? हाँ जी, उनके वालिद का क्या नाम है? औरंगजेब। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ये बता दीजिए, गालिबन कॉल कट गई है, लेकिन गुजारिश ये है कि बेटियों को बसाना चाहिए, उनको अपने घर में जाने देना चाहिए। अगर बेटों में कहीं प्रॉब्लम है तो उनकी तस्हीह करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बसे हुए घरों को उजाड़ दिया जाए। तो साहिबजादा कासिम रसूल साहब से वजीफ़ा जानते हैं कि ये प्यारी बेटी क्या पढ़े, क्या करे कि अल्लाह इनके भाई के घर को सुकून का गहवरा बना दे। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक बहन आसानियाँ फरमाए, आपस में आपके भाई के और आपकी भाभी के जो मामलात हैं इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत दोबारा से कायम हो। और यकीनी तौर पे आप बहन है, परेशान है, आप अपने भाई के घर को बसता हुआ देखना चाहती हैं। अल्लाह पाक का ये ख़ास फजल करम है कि आपकी एक ऐसी सोच है। अल्लाह पाक इस्तिक़ामत अता फरमाए और भाई और भाभी के लिए आपकी आसानियाँ फरमाए। बहन, नमाज़ों का ख़ुसूसी ख़याल रखें। आपके भाई बज़ाते ख़ुद ये अमल करें तो बहुत बेहतर है और करना भी चाहिए, उनका ही मसाला है, और अगर ना करें तो फिर आप ये अमल कर लें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 4 तस्बीह, पहला कलमा, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। नमाज इशा को अदा करने के बाद 4 तस्बीह, या हय्यू या क़य्यूम, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ ये अमल करना है। अमल करने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा करनी है, मौला जो तेरे हक़ में बेहतर है वो तू हमें अता कर दे। मौला जैसे तू चाहता है, जो हमारे लिए बेहतर है, जिस तरह हमारे हक़ में बेहतर है, मौला तू वो हमें अता कर दे। इंशाअल्लाह कामिल यकीन के साथ आप ये अमल शुरू कर दें, कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा हो जाएगी। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे उस प्यारी बेटी के लिए जो कि अपने भाई के मुतल्लिक़ परेशान थी, और ये आप वज़ाइफ जारी रखिए, साथ में नमाज़ों का अहतमाम कीजिए। मालिक कायनात ने चाहा तो आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा और आपके भाई का घर भी बस जाएगा। अगर आपके भाई में कुछ खामियां नहीं हैं, अगर उसके अंदर भी हैं, तो अब भाई से भी गुजारिश कीजिए कि भाईजान अपनी गलतियों में, अपनी गुज़िश्ता कोताहियों को दुरुस्त फरमाइए। आपने घर बसाना है, आपने अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के नबी की उम्मत में इजाफ़ा करना है, आपने आपके बाप की नस्ल में इजाफ़ा करना है, तो आपको भी चाहिए
کہ آپ بھی اپنی غصے کو تھوڑا کنٹرول کر لیں. آپ کے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے تو ان سے یہ ریکویسٹ کیجیے اور ضد کرنا وہ بھی چھوڑ دیں. انشاءاللہ مالک کائنات نے چاہا تو معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو الٹے سیدھے خواب آتے ہوں تو ایسے شخص کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو خوابوں میں ڈر آتا ہے یا عجیب و غریب خواب آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. جی، سب سے پہلے تو ایسے اشخاص کو اپنے شب و روز کے جو معمولات ہیں ان میں بہتری لانی چاہیے. اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ انسان سارا دن جو کام یا خیالات، جو تصورات ذہن میں رکھتا ہے یا جو معمولات انجام دیتا ہے تو وہی رات کو خواب میں آ جاتے ہیں. وظائف کی بات کریں، کوشش کریں عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، کوشش کریں باوضو سوئیں. سوتے وقت جو ہے وہ تسبیحات فاطمہ جو ہے ان کو کر لیا جائے. ایسے ہی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے. معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے. سورہ بقرہ کے پہلے اور آخری رکوع ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن برے خواب، ڈراؤنے خواب جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اور اگر خدا نخواستہ خواب آ بھی جائیں تو اٹھ کر جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ خواب ڈراؤنا نہیں آئے گا. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اپنے ذہن کو شیطانی کاموں سے محفوظ رکھیں تاکہ شیطان خواب میں نہ آئے. جی، تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور یہ پروگرام دیکھتے رہیے، یہ آپ کے لیے سجایا ہے. دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کی. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. آج کے ہمارے پروگرام میں جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے جن جن نیک مقاصد کے لیے دعائیں کی، اے باری تعالیٰ ان سب کو نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہماری دعا میں شامل ہیں، اے مالک تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. سب کی نیک تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. مالک جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما. باری تعالیٰ ملک کے تحفظ کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، دفاع پاکستان کے لیے جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والوں کے باری تعالیٰ قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اے باری تعالیٰ اسلام کا دفاع کرنے والوں کی باری تعالیٰ قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے اس چینل کی اس پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.